अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई AM कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए दुआ करता हूँ, आप सब लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिए। आज असल में थोड़ी सी लाइटिंग प्रॉब्लम है, मस्जिद में शायद आज पूरे दिन लाइट ना आए, तो संडे एपिसोड तो आप लोगों को देना है। तो बैठ गए साहब हम छत पर ही, तो ये चश्मा भी धूप की वजह से लगा लिया। ऐसा ना हो कि कुछ नेगेटिव लोग बोलने लगे, अरे मुफ्ती साहब ये चश्मा वो चश्मा। भाई सब धूप की वजह से लगा लेना चाहिए, तो हम भी लगा ही लेते हैं, ठीक है। तो आज आपको मैं अपने घर की छत से संडे एपिसोड आपके सवालों के जवाबात दे रहा हूँ। पहला सवाल इकरा ज़ेब पूछती हैं। इनका सवाल का जवाब देने से पहले मैं बता दूँ आप लोगों को कि गरीबों के लिए, ऐसे गरीबों के लिए जो बूढ़े होते हैं, आप आसान ज़बान में ऐसे समझ लो वृद्ध आश्रम है ना, जो बेचारे सड़कों पर सोते हैं, जिनकी कोई औलाद है तो सहारा नहीं देती औलाद, या औलाद नहीं है बेचारे बेसहारा हैं, ऐसे लोगों के लिए एक वृद्ध आश्रम बनाने की तैयारी है, जिसमें उन लोगों का खाना पीना रहना सहना सब कुछ सोसाइटी के ज़रिए उठाया जाएगा, है ना। तो इस वृद्ध आश्रम की तामीर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद साहब ने ज़मीन अपने पैसों से ली और इसको इस काम के लिए दे दिया। अब आप लोग चाहें तो ऐसे लोगों की मदद के लिए और इसको तामीर कराने में हमारा जितना हो सके साथ दे सकते हैं। और इसी वृद्ध आश्रम के बराबर में मस्जिद होगी, एक मदरसा होगा बच्चों के लिए, एक स्कूल होगा, एक हॉस्पिटल भी होगा इंशाअल्लाह। तो जितना हो सके आप हजरात से गुजारिश है कि इस काम में हमारे लिए ताउन करें। और जो ये QR कोड आपको नज़र आ रहा है, इसको स्कैन करके या इस अकाउंट नंबर पर जितना हो सके आप डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। इकरा ज़ेब पूछती हैं, मुफ्ती साहब नमाज में मखरज की गलती होने पर क्या सजदा साहब वाजिब होगा या नहीं। मखरज की गलती वो कैसी है ये देखना पड़ेगा। मान लीजिए आपने कोई गलती मखरज की ऐसी की है कि ज़ाल की जगह जीम पढ़ दिया, है ना, या जीम की जगह ज़ाल पढ़ दिया और माना बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं, तो फिर माना अगर बिल्कुल चेंज हो जाएं, ठीक है, तो फिर तो नमाज नहीं होगी। और अगर कोई ऐसी गलती है जैसे कि हा निकालना है हलक से, लेकिन आप हा निकाल रहे हो, तो ये गलती ऐसी है कि आप कोशिश कर रहे हो लेकिन वो लफ्ज़ आप वैसे नहीं निकाल पा रहे हो जैसे निकालना चाहिए था, तो इससे नमाज हो जाती है लेकिन सवाब में कमी आ जाती है, ठीक है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि गलती आपने कौन सी की है। मखरज नहीं आते, आपकी नूरानी कायदे की क्लास से सीखूंगी इंशाअल्लाह। कुछ अल्फाजों के बारे में आपकी वीडियोस देखकर जान गई हूँ, जैसे कि ये पता है कि बड़ी हा की आवाज़ हलक से निकलेगी, तो उसको निकालने में अच्छा गलती हो जाती है नमाज में। देखिए बड़ी हा आपको पता है कि ऐसे निकलेगी, लेकिन बड़ी हा निकालने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, कोशिश आप पूरी कर रही हो फिर भी नहीं निकल पा रहा है, तो इसको अल्लाह माफ़ कर देगा, ठीक है। वो जो मैंने अभी बताया कि मखरज की वो गलती कि आदमी जिम की जगह ज़ाल पढ़ रहा है, यानी पूरा वर्ड ही चेंज हो रहा है ना, तो वो गलती फिर देखनी पड़ेगी। लेकिन ये जो गलती है कि ज़ाल की जगह ज़ा पढ़ दिया या सीन की जगह स्वाद पढ़ दिया, है ना, यानी कोशिश आप कर रही हो बढ़िया निकालने की, ता निकालने की, लेकिन निकल रहा है ता, निकल रहा है हा, तो ये गलती ऐसी है कि आप कोशिश अगर कर रहे हो तो अल्लाह ताला इसको माफ़ कर देगा, ठीक है। और नमाज में कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम किसी लफ्ज़ को गलत पढ़ देते हैं, तो उसको रिपीट करके ठीक से पढ़ते हैं, क्या तब सजदा साहब से नमाज हो जाएगी? नहीं, सजदा साहब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कोई लफ्ज़ अगर आप गलत पढ़ देती हो तो फिर वही मसला आएगा। अगर ऐसी वाली गलती है कि बड़ी हा की जगह छोटी हा निकल गया, ता की जगह ता निकल गया, सात की जगह सीन निकल गई, है ना, तो इसमें तो नमाज हो जाएगी। लेकिन पूरा वर्ड चेंज हो जाए तो वर्ड के चेंज होने से पूरे माना बदल जाते हैं, तो फिर देखना पड़ेगा कि वो गलती क्या थी, ठीक है। बहरहाल पूरी कोशिश कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला ये छोटी मोटी गलतियों को माफ़ कर देता है। यूज़र पूछते हैं, मुफ्ती साहब आप खैरियत से होंगे, मेरा आपसे दो सवाल है। सवाल नंबर 1, मैंने सुना है कि मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेने वाले या झाड़ू निकालने वाला जन्नत में जाएगा। झाड़ू निकालने वाला मतलब मस्जिद की साफ़ सफाई करने वाला जन्नत में जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, जो अल्लाह के घर को साफ़ करेगा तो अल्लाह उसको अजर देगा। अच्छा, और कबीरा गुनाह जैसे कि ज़िना, बुराई
وغیرہ کرنے والا جہنم میں جائے گا، لیکن کوئی بندہ کبیرہ گناہ، زنا، برائی آدی وغیرہ بھی کرتا ہے اور وہ بھی بندہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے یا صاف صفائی کرتا ہے تو وہ جنتی یا جہنمی؟ اچھا یہ پوچھنا چاہ رہے ہو آپ، سوال شارٹ میں لکھ دیا کرو، وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک آدمی گناہ بھی کرتا ہے اور مسجد کو تعمیر بھی کراتا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ تو پھر اس کا یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا، وہ اپنے گناہوں کی سزا جہنم میں بھگتے گا، پاک صاف ہوگا، اس کے بعد پھر جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرا سوال، آپ جو بھی سنڈے کمنٹ باکس اور ویڈیو بناؤ اس کی شروعات درود شریف کے ساتھ کیا کرو تاکہ آپ کے ساتھ 25 کروڑ سبسکرائبر، 25 لاکھ ہیں، 25 کروڑ سبسکرائبر بھی درود شریف پڑھیں تو آپ کو اور مجھے بہت ساری نیکیاں ملیں گی۔ بالکل آپ لوگ پڑھ لیجئے، ابھی ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے تو بہت سارا ثواب آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا، اور اس کا ثواب آپ جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو بخش دیجئے، ٹھیک ہے۔ تعلیمات، اگلا سوال پوچھتے ہیں مفتی صاحب، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، آپ کو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے سوال کرتی ہوں، بہت بہت شکریہ۔ میرا سوال ہے کہ پیریڈ اگر 1 مہینے سے نہ رک رہا ہو تو کیا ہم نماز یا قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر سے دوائی بھی چل رہی ہے لیکن ابھی آرام نہیں ہے، دعا کرنا ہمارے لیے، میرے ویسے بھی 6 سال سے بہت طبیعت خراب ہے، زیادہ چلا بھی نہیں جاتا، بس اللہ نے نماز کی طاقت دے رکھی ہے۔ اچھا جی بالکل دعا کریں گے، سبھی لوگ بھائی ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی طبیعت کو ٹھیک کرے۔ دیکھیے اگر پیریڈ رک نہیں رہے ہیں نا تو پھر آپ 10 دن پیریڈ کے مانیں، ٹھیک ہے، اور 15 دن پاکی کے مانیں، 10 دن پیریڈ کے، 15 دن پاکی کے، پھر 10 دن پیریڈ کے مانیں آپ، پھر 15 دن پاکی کے، تو اس طرح سے آپ ایک ایوریج لگا لیں، کیونکہ پیریڈ کے جو زیادہ سے زیادہ ڈیز ہوتے ہیں وہ 10 دن ہوتے ہیں اور پاکی کے جو دن ہوتے ہیں زیادہ کم سے کم جو دن ہوتے ہیں وہ 15 دن ہوتے ہیں۔ تو آپ کے چونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پیریڈ آئی چلا جا رہا ہے تو 10 دن پیریڈ کے مانیں گی آپ اور 15 دن پاکی کے مانیں گی، تو ان 15 دنوں میں آپ نماز پڑھو گی، ٹھیک ہے، وضو کرو گی اور نماز پڑھو گی، ٹھیک۔ تو مجھے امید ہے آپ کو سوال کا جواب سمجھ آ گیا ہوگا۔ اچھا جی، ان کا نام محمد وسیم، بھائی جان میں آپ کا سنڈے ایپیسوڈ 1 سے دیکھ رہی ہوں، میں کئی بار سوال کر چکی ہوں پر آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیتے، اس بار ضرور لے لیجئے گا۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں مگر میرا سوال نظر انداز کر دیتے ہیں، مجھے اس بات کا دکھ ہوتا ہے۔ آپ کا سوال نظر انداز نہیں کیا گیا ہے، لے لیا گیا ہے۔ اچھا میرے کچھ سوال ہیں۔ نمبر 1، کیا رات کا کھانا کھانے کے بعد 40 قدم چلنا سنت ہے؟ نہیں، سنت نہیں ہے، رات کا کھانا کھانے کے بعد 40 قدم سنت نہیں ہے۔ ہاں ہلکی پھلکی واکنگ کرنا یہ بہتر ہے صحت کے لیے، آپ کھانا کھانے کے بعد اگر ہلکی پھلکی واکنگ کرتے ہو تو یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے، باقی سنت نہیں ہے، آپ کی چوائس ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا استغفار کی تسبیح پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے؟ نہیں، استغفار کی تسبیح پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ چاہو تو پڑھ سکتی ہو، آپ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھو پھر اس کے بعد استغفار پڑھنا شروع کر دو۔ نمبر 3، کیا عورتیں آرٹیفیشل کی رنگ پہن سکتی ہیں؟ امید ہے کہ اس بار میرے سوال کا جواب ضرور دیں گے۔ دیکھو بہتر تو یہی ہے کہ سونا اور چاندی کی انگوٹھیاں پہنیں عورتیں بھی، لیکن چونکہ سونا اور چاندی نہیں ہے کسی کے پاس تو وہ آرٹیفیشل کی رنگ بھی خواتین پہن سکتی ہیں، ٹھیک۔ یوزر پوچھتے ہیں مولانا صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ اچھا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اور عافیہ کیسی ہے؟ مولانا صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر کسی کے پیدا ہونے پہ اس کے کانوں میں آذان نہ ہوئی ہو تو اس کے لیے کیا کریں؟ میرا سوال کا جواب ضرور دیجیے گا، میری امی جان کو بہت ٹینشن ہو رہی ہے۔ دیکھو جب بچہ پیدا ہو تو بچے کی پیدائش کے بعد اس کے سیدھے کان میں اذان دینا اور الٹے کان میں اقامت کہنا، یہ سنت ہے، یعنی اچھی چیز ہے۔ جب بچے کی پیدائش ہو تو سیدھے کان میں اذان دو، الٹے کان میں اقامت کہو، لیکن اب نہیں کوئی کہہ پایا تو بچے کو کتنے دن ہو گئے؟ 1 مہینہ ہو گیا، 4 مہینے ہو گئے تو اب کہہ لو، ٹھیک ہے۔ اور بچے بڑے ہو گئے اور آپ کو مسئلہ اب پتہ چلا تو کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں کہہ پائے تو کوئی بات نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ بچے اگر 2-3 سال کے ہیں، 4 سال کے ہیں تو کہہ لو، آپ جب پتہ چلے جب کہہ لو، لیکن بچے بڑے ہو گئے تو پھر جانے دو، کوئی پریشان ہونے والی بات اس میں نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ زیادہ شکرانے کی نفلیں مان لیتا ہے تو کیا وہ ایک ساتھ 4، 6 یا 8 مطلب ایک ساتھ نیت باندھ سکتا ہے کیا؟ پلیز بتائیں۔ دیکھیے اگر کوئی بندہ ایک سے زیادہ شکرانے کی نفلیں مان لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا وہ ایک ساتھ 4، 6 یا 8 مطلب ایک ساتھ نیت؟ ہاں بالکل باندھ سکتا ہے۔ مان لیجئے آپ کو ایک ساتھ 8 رکعت پڑھنی ہے تو آپ 8 رکعت کی ایک بار میں نیت باندھ لو، پھر 2 کر کے پڑھتے چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔
اور ایک سے زیادہ شکرانے کی نیت ایسے بھی کر سکتے ہو آپ، اگر آپ کا سوال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میرا یہ کام بھی ہو جائے، یہ کام بھی ہو جائے، یہ کام بھی ہو جائے، یعنی 3-4 کام کی نیت آپ نے اکٹھی مان لی کہ یہ سارے کام ہو گئے اللہ تعالیٰ تو میں اتنی رکعت شکرانے کے پڑھوں گا، تو بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ساتھ نیت باندھ سکتے ہیں، جیسے ہم تراویح میں باندھتے ہیں، ہم 20 رکعت تراویح کی نیت باندھ لیتے ہیں اور پھر 2-2 کر کے تراویح پڑھتے چلے جاتے ہیں، بالکل۔ سلمہ خان، انہوں نے تو بھائی بہت لمبے چوڑے سوال کرے ہیں، اب کیا کریں وہ دیکھنا پڑے گا۔ شور آ رہا ہو تھوڑا سا تو کام چلا لیجئے گا، کیونکہ میں چھت پر بیٹھا ہوں تو گاڑیوں کی آوازیں بھی، کبوتر بازوں کی آوازیں بھی، کیونکہ یہاں جو ہے نا ہمارے گھر کے آس پاس کبوتر بہت ہیں، کبوتر اڑانے والے بہت ہیں، کبوتروں کا اچھا خاصا ٹرینڈ ہے، تو سیٹیوں کی آوازیں، کبوتر اڑانے والوں کی آوازیں تو خوب آتی رہتی ہیں۔ پھر بچے بھی بہت شور کرتے ہیں، تو کبھی ادھر سے آپ کو ساری چاروں طرف سے آوازیں آ رہی ہوں گی نا۔ اور وہ میں نے 12 ربیع الاول کو جو ویڈیو بنائی تھی تو اس پہ تو بڑا ہنگامہ مچا کہ ارے یہ دیکھو مفتی اے ایم قاسمی کیسے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ میرے پیچھے آپ کو جو نظر آ رہی ہے نا، جہاں تک آپ کو نظر آ رہا ہے ساری کی ساری مسلم آبادی ہے، میرے پیچھے آپ کو جہاں تک نظر پہنچے گی نا ساری کی ساری مسلم آبادی ہے، یعنی پورے آپ گول سرکل میں جہاں تک نظر آپ کی جا سکتی ہے وہاں تک مسلم آبادی ہے ٹوٹل، کوئی غیر مسلموں کی آبادی دور دور تک نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ تو افسوس کی بات ہے کہ بجائے ہم لوگ اپنی بجائے اس کے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اس کے بجائے ہم جو ہے نا ایکسپوز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جس کو لگ رہا ہے کہ میں نے غلط انفارمیشن دی ہے تو وہ فیروز آباد آ کے خود لوگوں سے پوچھ لیں کہ بھائی کیسی رہی تھی آتش بازی۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان کس طرف جا رہے ہیں۔ سلمہ خان، اچھا اور ایک بات اور بھی ہے، وہ مسجد نبوی کی ویڈیو ایک بہت وائرل ہو رہی تھی جس میں جو لوگ ہیں نا وہ نعرے لگا رہے تھے 12 ربیع الاول کے موقع پر، لبیک یا رسول اللہ، ہے نا، اور نعرے لگا رہے تھے بلند آواز سے، بہت سارے لوگ ایک ساتھ نعرے وغیرہ لگا رہے تھے اور 12 ربیع الاول کے موقع پر جو باتیں بولی جاتی ہیں وہ بول رہے تھے۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا، اور اس سے بھی زیادہ افسوس یہ ہوا کہ سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کو فخریہ طور پر شیئر کیا جا رہا تھا کہ دیکھو مسجد نبوی میں بھی لگے نعرے۔ ارے کوئی نعرے لگانا مسجد نبوی میں اچھی بات تھوڑا ہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اوپر مت کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ دو لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ زور زور سے آواز کر رہے تھے، ہے نا، زور زور سے کوئی دین کی بات یعنی حضور کی محبت میں کچھ بول رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلوایا اور کہا کہاں سے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم وہاں سے ہیں، غالباً نجران سے ہیں یا ریاض سے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ اگر تم مدینے کے ہوتے نا تو تمہیں میں کوڑے لگواتا، کہ حضور کی شان میں گستاخی نہیں ہے، حضور کی شان میں بے ادبی نہیں ہے کہ حضور موجود ہوں تم حضور کے سامنے بلند آواز سے کوئی بات کہو۔ اسی لیے دیکھو صلاۃ و سلام پڑھنے آپ جب جاؤ گے نا تو سنت یہ ہے کہ صلاۃ و سلام آہستہ آواز سے پڑھا جائے، حضور کی خدمت میں سلام پیش کیا جائے آہستہ آواز سے، بلند آواز سے سلام حضور کی خدمت میں پیش کرنا یہ حضور کی بے ادبی ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ ایمان والوں پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو۔ ارے یار مدینے سے باہر کہیں کر لیتے تو میں شور کرنا تھا۔ کتنا افسوس ہوں مجھے وہ ویڈیو دیکھ کے کہ بتاؤ مسلمان حضور موجود ہوں، ارے ابا کے سامنے تیز آواز سے کوئی بات بولی جائے تو یہ بے ادبی ہوتی ہے یار۔ اور مسجد نبوی میں حضور کے روضے کے پاس بتاؤ، حضور آرام فرمائیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہیں، سنتے ہیں حضور، وہاں پہ جو ہے اتنی بلند آواز سے نعرے وغیرہ لگائے جا رہے تھے اور اس کو فخریہ طور پہ ان ویڈیو کو شیئر کیا جا رہا تھا کہ دیکھو مسجد نبوی میں مسلمانوں نے لگائے نعرے۔ بھائی صاحب یہ نبی کی شان میں گستاخی ہے، نبی کی بے ادبی ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی آواز کو آہستہ رکھنے کا حکم دیا۔ اگر آپ پرائم منسٹر کے سامنے بھی اس طرح سے چیخو نا تو پولیس والے اٹھا کے جیل میں ڈال دیں گے تمہیں، کہ پرائم منسٹر کا ادب نہیں ہے تمہیں بالکل۔ اور حضور کے مسجد نبوی میں جا کر، حضور کے روضہ اطہر کے پاس جا کے ایسے بلند آواز سے حضور کے سامنے آہستہ آواز،
تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان چیزوں کو غلط کو آج ہم لوگ غلط نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا فرقہ یہ ہے اور یہ کام ہمارے فرقے کو اونچا کرتا ہے تو بس ٹھیک ہے۔ یہ غلط چیز ہے، غلط ہے، چاہے کوئی بھی کرے۔ چلو خیر، کہاں سے کہاں بات نکل آئی۔ سلمہ خان پوچھتی ہے مفتی صاحب اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، میرا نام سلمہ خان ہے، ہم نے اپنے بیٹے اپنے جیٹھ صاحب شوہر کو گود دے دیا ہے۔ اچھا، گود لینے کا مسئلہ معلوم کر رہی ہیں۔ نمبر 1، گود دینا کیسا ہے؟ کیا آخرت میں اجر عظیم ملے گا؟ دیکھو، گود دینا جائز ہے، اور مان لیجئے کبھی حالات نہیں ہوتے بچے کو پالنے کے، یا کسی کے پاس اولاد نہیں ہوتی، تو آپ نے اپنی اولاد اس کو دے دی تو انشاءاللہ اجر ملے گا، ہے نا، کیونکہ آپ نے کسی کی خوشیاں بڑھا دیں، ہے نا، تو اجر ملے گا۔ یا کوئی اولاد نہیں پال رہا تھا تو آپ نے اس کی اولاد کو پالا تو اجر ملے گا۔ تو گود دینا جائز ہے، اور آخرت میں انشاءاللہ اگر اچھی نیت کے ساتھ یہ سب کیا جائے تو اجر بھی ملے گا۔ نمبر 2، جن کو بیٹا دیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ بیبی کے ڈاکیومنٹس، جنم پتری مینس ہر جگہ پر اصلی ماں باپ کی جگہ پر ان کا نام ہو۔ ہاں، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے گود دینے کا تو حکم دیا ہے، چلو گود لے سکتے ہیں، گود دے سکتے ہیں، ہے نا، لیکن اصل جو ماں باپ ہیں وہ اصل ہی رہیں گے۔ بھائی خون کا رشتہ ہے نا، تو وہ رشتہ نہیں چینج ہو سکتا، اور اگر آپ کسی کے خون کا رشتہ کو چینج کر دو، ڈاکومنٹ پہ کوئی نام چینج کروا دو، تو یہ جھوٹ کہلائے، اور جھوٹ ہے بھی۔ آپ بچے سے بول رہے بیٹا میں تمہارا باپ ہوں، تو یہ تو جھوٹ ہوا نا۔ تو حسب نسب کے معاملے میں شریعت نے بہت احتیاط رکھی ہے کہ جس کی جو اولاد ہے وہ اسی کی اولاد رہنا چاہیے، جس کا بیٹا ہے وہ اسی کا بیٹا رہنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں یہ ڈاکومنٹس پہ نام وغیرہ درج کرانا یہ درست نہیں ہوگا۔ آپ نے کسی کا بچہ گود لیا تو آپ بچپن سے یہی رکھو کہ ہاں بھائی ہم نے تمہیں گود لیا، تم فلاں کے بیٹے ہو، سمپل ہے بس، ٹھیک ہے۔ کیا گود نامے کے بیس پر اصلی ماں باپ کی جگہ پر اور لوگوں کا نام آ سکتا ہے کیا اکارڈنگ ٹو انڈین لا؟ دیکھو انڈین لا کے حساب سے الگ جو بھی ہو وہ، لیکن عند اللہ کے نزدیک جو ہے وہ اصل ماں باپ اصل ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے مس گائیڈ کرنا، اس سے جو ہے نا آگے جا کے بہت نقصان پہنچتا ہے، اور نسلوں کا اختلاف پھر چلتا ہے۔ بھائی مان لیجئے کسی کے ماں باپ اصل میں تو کوئی اور ہیں، لیکن گود کسی اور نے لے لیا، اب وہ اپنا اصل ماں باپ ان کو ہی سمجھ رہا ہے، پھر اس کے بچے ہوئے وہ دادا اسی کو سمجھ رہے ہیں، تو اس سے نسب کا یعنی اوپر کا پورا سیٹ اپ چینج ہو جاتا ہے۔ جو چیز اصل تھی وہ تو پتہ ہی نہیں ہے، اور جو چیز اصل نہیں تھی وہ سب کو پتہ ہے، تو اس سے غلط انفارمیشن آگے تک پہنچتی ہے۔ جو جس کا خون ہے وہ اسی کا ہے، جو جس کا باپ ہے وہ اسی کا باپ رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے اوریجنلی ڈاکومنٹس پر چینج کرانے سے کرا لو آپ انڈین لا کے حساب سے جو چاہو وہ، لیکن شریعت کے مطابق جو جس کی اولاد ہے وہ اسی کی رہے گی۔ اوریجنل پیرنٹس اگر اس بچے کو اپنی جائیداد میں حصہ نہ دیں تو گنہگار تو نہیں ہوں گے، جو اوریجنل پیرنٹ ہیں وہ اوریجنل ہی رہیں گے، بات سمجھ آ رہی ہے، اور وہ آپ کی اولاد ہے اور آپ کی وراثت میں اس کا حصہ بھی لگے گا۔ چلیے، معاذ اجمل، مفتی صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، میں اللہ کا شکر ہوں، اچھا ہوں۔ مفتی صاحب ہمارے ابو کے لیے دعا کریں، ابو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آفس اٹینڈنٹ کی پوسٹ پر ہمارے ابو کے لیے دعا کریں۔ بالکل، اللہ تعالیٰ پرماننٹ آپ کے ابو کو وہیں پر اللہ تعالیٰ جاب دلا دے جہاں وہ پرماننٹ ہونا چاہتے ہیں، جیسی ان کی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کے مطابق فیصلے فرمائے، بالکل ہم دعا کریں گے۔ شگفتہ ثنا اظہر، مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ایک دم بڑھیا ہوں۔ میں پانچویں بار سوال کر رہی ہوں، میرے 2 سوال ہیں، جواب ضرور دیجیے گا۔ بالکل، دیکھو یہ 5ویں بار سوال کر رہی ہیں، کوئی 6ٹھی بار سوال کرتا ہے، کرتے رہا کرو یار، مایوس مت ہوا کرو۔ اور کبھی کبھی غصہ ہے نا کہ یار مفتی اے ایم قاسمی صاحب تو جواب ہی نہیں دیتے ہیں، تو غصے میں ایک دم ٹکٹ کراؤ فیروز آباد کے، میرے گھر پہ آ جاؤ، آپ جواب نہیں دے رہے تھے اسی لیے ہم آپ کے گھر پہ آ گئے، بس آؤ، ٹھیک ہے۔ تو غصے کا اظہار کچھ ایسے کرو تو مزہ آئے گا۔ نمبر 1، رنگین برقع پہننا کیسا ہے؟ اور اگر برقع سمپل ہو، سادہ ہو، مگر اس کی ڈیزائن فراک کے جیسی ہو، ایسے برقع پہن سکتے ہیں؟ دیکھو برقع آپ چاہیں رنگین پہنو، بلیک پہنو، ریڈ پہنو، وائٹ پہنو، جیسا چاہو ویسا پہنو۔ برقعے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے کہ آپ کی جو اندر، برقعے کا مطلب پردہ، یعنی آپ کے اندر کی جو زینت ہے وہ باہر نہیں نظر آنا چاہیے، آپ کے اندر آپ مطلب جو بھی ہو آپ کا پردہ رہے، یہ اصل مقصد ہے۔ لیکن آج کل برقعے ایسے آنے لگے ہیں کہ برقعوں کو برقعے کی ضرورت پڑتی ہے نا، کیونکہ اگر کوئی لڑکی نارمل نکل آئے
تو اس کو لوگ نہ دیکھیں. لیکن برقع آج کل ایسے چل رہے ہیں کہ ایسے برقعے پہن کے وہ نکلے کہ سب لوگ دیکھنے لگیں. تو یہ برقع پھر برقع کہاں ہوا؟ اس کو تو برقعے کی ضرورت اور ہے. تو برقع کسی بھی کلر کا ہو، برقع ضروری نہیں ہے اسلام میں. اصل تو اسلام میں پردہ ضروری ہے. یعنی آپ اپنے آپ کو کسی بھی ایسی چیز سے کور کرو کہ آپ کے پارٹس آف باڈی نظر نہ آئے، آپ کے اندر کی سجاوٹ نظر نہ آئے، آپ کی خوبصورتی ظاہر نہ ہو، یعنی آپ کا پورا پردہ ہو جائے. یہ مقصد ہے برقعے سے. اب یہ برقع پہنو آپ، چاہے ایک لمبی سی چادر اوڑھ لو یا جو بھی کچھ کرو، کیسی بھی کلر کی ہو، اصل میں آپ کور ہو جاؤ، آپ کا پردہ ہو جائے. یہ مقصد ہے برقعے کا. ٹھیک ہے. اب برقع اگر فراق کے جیسا ہے تو بھیا وہ بس دیکھ لو. آپ اگر پردہ ہو رہا ہے آپ کا تو ٹھیک ہے. آج کل برقعے ایسے آنے لگے ہیں کہ اللہ معاف کرے، دیکھ کے لگتا ہے کہ یار یہ کوئی برقعے ہیں. برقعے اگر آپ کو دیکھنا ہو نا تو سعودی والوں کو برقع دیکھو آپ. سعودی میں جو عورتیں برقع پہنتی ہیں نا، واقعی میں برقع ہوتا ہے. وہ گلفز بھی ہوتے ہیں اور چہرہ بھی پورا کور ہوتا ہے. برقع بھی بہت ڈھیلا ڈالا ہوتا ہے. تو برقع قاعدے کا پہنو جو واقعی میں برقع لگے. اسی لیے کبھی یوٹیوب پہ سرچ کر لینا سعودی خواتین کا برقع کیسا ہوتا ہے. بہت ڈھیلا ڈھالا برقع ہوتا ہے ان کا، ویسا برقع پہنو. ہمارے تو اللہ معاف کرے برقعے کہاں ہوتے ہیں، وہ ہوتے ایک پوری اچھی خاصی ایک دم فیشنیبل ڈریس ہو گئی ہے کہ جہاں سے خواتین گزرتی ہیں تو بس لوگ وہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیسا برقع ہے؟ تو اب وہ برقع فراق والا ہے جیسا بھی، یہ دیکھ لو آپ. سمپل برقع پہنو، کیونکہ برقع آپ پہن رہی ہو اللہ کے لیے، دنیا والوں کے لیے برقع نہیں پہن رہی. برقعے کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی طرف سے بے توجہ ہو جائیں، ایسا برقع پہنو. ٹھیک ہے. نمبر 2، کیا چہرے کا پردہ کرنا فرض ہے؟ جو عورت پورے جسم کا پردہ تو کرتی ہے مگر چہرہ کھلا رکھتی ہے تو کیا وہ گنہگار ہوگی؟ دیکھو، چہرہ ہی تو پورے آپ کی پوری باڈی کی نمائندگی کرتا ہے. جیسے ہیڈ ہوتا ہے نا بھائی، کلاس میں ہیڈ ہوتا ہے، ہر جگہ ایک بندہ آگے ہوتا ہے جو پوری ٹیم کی نمائندگی کرتا ہے. تو چہرہ جو ہے نا پوری باڈی کو ظاہر کرتا ہے. چہرے سے ہی ساری چیزوں کے آدمی پتہ لگاتا ہے. تو چہرہ تو اصل ہے. چہرے ہی سے تو سارے فتنے پھیلتے ہیں. چہرے سے ہی تو ساری شرارتیں شروع ہوتی ہیں. جب آدمی چہرہ دیکھتا ہے تو بات کرنے کا اس کا دل چاہتا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے کسی لڑکی کا ہاتھ دیکھا ہو، پیر دیکھا ہو تو اس کا بات کرنے کا دل کیا ہو؟ چہرہ اور آنکھیں، چہرے میں بھی آنکھیں. تو چہرے کا پردہ بالکل کرنا چاہیے، خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں جب کہ 12 سال کی لڑکیوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہو اور 50 سال کی عورتیں جو ہیں 15 سال کے لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہوں. فتنے فساد کا زمانہ اتنا عام ہو گیا ہو، تو ایسے موقع میں تو چہرے کا اور پردہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور گھر میں آپ نارمل رہو. تو گھر سے باہر جا رہی ہو تو اب ظاہر ہے آپ کا پوری باڈی کور ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے، تو چہرے کو ہی تو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. تو اسی لیے چہرے کا پردہ باہر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ریحانہ خان، ہم خلا لینا چاہتے ہیں بٹ میرے ہسبینڈ نہیں دینا چاہتے اور گھر والے بھی بول چکے ہیں کہ تمہیں جو کرنا ہے کرو، ہم یہ سب میں ساتھ نہیں دیں گے. تو ایسے میں ہم خلا کیسے لیں؟ دیکھیے، اگر آپ خلا لینا چاہتی ہو تو آپ جو شرعی عدالت ہوتی ہے، اور جیسے مسلم پرسنل لاء بورڈ، آپ اپنے شہر میں مسلم پرسنل لاء بورڈ سے رابطہ کریں تو ان کی جو شرعی عدالت ہوتی ہیں وہ آپ کی اس سلسلے میں ہیلپ کریں گی، اور جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا دونوں پچھوں کو سننے کے بعد وہ آپ کو جیسا ان کو ٹھیک لگے گا وہ آپ کے لیے وہ کام کریں گی. ٹھیک ہے. تو ان سے رابطہ کریں. سلمان خان کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ختم غوثیہ پڑھنا کیسا ہے؟ آپ کے پاس آلریڈی قرآن ہے نا، تو ختم غوثیہ کی ضرورت کیا پڑ رہی ہے؟ جب دنیا کی بہترین کتاب آپ کے پاس موجود ہو تو یہ ختم غوثیہ کی مجھے نہیں لگتا کہ ضرورت پڑے گی. چلیے. طیب خان، مفتی صاحب جب کل آپ کا سنڈے کمنٹ باکس نہیں آیا تھا تبھی میں سمجھ گئی تھی کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. آپ کی محبت کی بات ہے. ہاں، اب کیا کرا جائے. میرے خیال میں شاید 4-5 سال بعد ایسی طبیعت خراب ہوئی تھی، ہے نا، تقریباً 4 سال بعد، ورنہ ایسی طبیعت میری بہت کم ہوتی ہے. چلیے، آپ لوگوں کی دعائیں ساتھ ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھ سے دین کا کام لیتا رہے گا اور آپ کو دین سیکھنے کا اور دین پھیلانے کا ذریعہ بناتا رہے گا. غلام اشرف کہہ رہے ہیں مفتی محمد شاوید مظفر نگر، مفتی صاحب السلام علیکم، میرے 4 سوال ہیں. ان کے 4 سوال ہیں بھائی، چلو دیکھو. نمبر 1، میرا گھر مسجد سے ملا ہوا ہے، تب امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو ہمارے گھر میں تیز اور صاف آواز آتی ہے، کیا ہم اپنے گھر پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ چالاک ہو ہیں ایسا نہیں ہے. مسجد سے اگر آواز آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے گھر میں ہی نیت کر سکتے ہو، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو آپ گھر میں اگر نماز پڑھو گے آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کو مسجد ہی جانا پڑے گا. ٹھیک. نمبر 2، اگر بیوی مہر معاف کر دے تو کیا پھر بھی مہر نقد ادا کرنے ہوں گے؟
بیوی اگر مہر معاف کر دے تو معاف ہو جاتا ہے، پھر آپ کو مہر دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن عام طور پر خواتین جو معاف کرتی ہیں نا تو وہ دل سے نہیں کرتی ہیں، کیونکہ عورتوں کو بیچاریوں کو لگتا ہے کہ مہر مانگا تو کہیں شوہر ناراض نہ ہو جائے، ہے نا، شوہر کہیں برا نہ مان جائے، تو وہ کہتی ہیں رہنے دو رہنے دو. اسی لیے مردوں کو چاہیے کہ پہلے مہر دے دو آپ، کہ نہیں آپ رکھ لو، آپ یہ مہر آپ کا رکھو، کوئی بات نہیں، آپ اپنے پاس رکھو، جب مجھے ضرورت ہوگی تو لے لوں گا. اس کو آپ دے دو، پھر جب کبھی آپ کو ضرورت پڑے گی تو عورت خود دے تو وہ کہلائے گا معاف کرنا، ہے نا. ایک ہوتا ہے مجبوری میں معاف کرنا، ایک ہوتا ہے دل سے معاف کرنا. تو عام طور پر جو خواتین مہر کو معاف کرتی ہیں تو آدمی پہلے دیتے ہی نہیں ہے، تو وہ معاف تو بیچاری اس لیے کر دیتی ہیں، مانگیں گی تو انہیں ڈر لگتا ہے ہمارا ہسبینڈ ناراض نہ ہو جائے. کیونکہ ہماری ماشاءاللہ انڈیا کی جو عورتیں ہیں نا وہ اپنے شوہر کا بڑا خیال رکھتی ہیں، شوہر ناراض نہ ہو جائیں، شوہر دل پر نہ لے جائیں، تو وہ ڈرتی ہیں. تو وہ کہتی ہیں چلو چھوڑو، تو پہلے آپ دے دو پھر وہ آپ کو دے دیں واپس تو معاف ہے. ٹھیک ہے، تو ایک مجبوری والا معاف ہے اور ایک ہے دل سے معاف. تو آپ کون سا والا معاف بیوی سے کرانا چاہتے ہو؟ مجبوری والا معاف اگر کرانا چاہتے ہو، اس سلسلے میں آپ کا سوال ہے تو یہ درست نہیں ہے. اور اگر آپ چاہتے ہو مہر ادا کرنا تو پہلے بیوی کو دے دو، پھر بیوی آپ کو دے دے تو پھر آپ لے لو. تو بیوی کے مہر معاف کرنے سے معاف ہو جاتا ہے. نمبر 3، اگر کمرے میں فوٹو اور ٹی وی ہے تو کیا اس کمرے میں قرآن اور نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی، قرآن اور نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ٹی وی اور تصویر اس کمرے میں سے ہٹا دو آپ، یا نماز ایسی جگہ پر پڑھو جہاں گناہ کی چیزیں نہ ہو. کیونکہ گناہ والی جگہ پر نماز پڑھنا یہ تھوڑا مناسب نہیں معلوم ہوتا. اسی ٹی وی میں آپ فلم دیکھتے ہو، پہلے تو ٹی وی ہونا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال ٹی وی اگر بند ہے تو نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے. نمبر 4، عورتیں بائیں ناک ہی کیوں بندواتی ہیں؟ عورتیں بائیں ناک ہی کیوں بندواتی ہیں؟ بائیں ناک ہی کیوں بندواتی ہیں؟ اچھا، وہ آپ شاید وہ عورتیں ناک چھدواتی ہیں نا، اس کے سلسلے میں آپ پوچھنا چاہ رہے ہو. تو بائیں چھدوائیں دائیں چھدوائیں، ناک تو ان کی ہے، ان کی چوائس ہے. تو ناک ان کی ہے، اب یہ تو مجھے نہیں معلوم بھیا وہ بائیں کیوں چھدواتی ہیں. وہ بائیں چھدوائیں دائیں چھدوائیں، ان کی ناک ہے، ان کو پہننا ہے زیور جو بھی ہے، تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ چوائس ہے، کوئی سی بھی آپ ناک یہ والی سائڈ جو چاہو وہ چھدوا سکتے ہو. تو یہ ہمارے سنڈے ایپیسوڈ کے کچھ سوالات تھے، اور سورج بھی اب تو کافی دور جا چکا ہے. یہاں میں بیٹھا ہوا تھا، اس ٹائم دھوپ وہاں تھی، اب دھوپ ادھر آ گئی ہے، تو سورج بہت دور جا چکا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سوالوں کے جواب اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے، اور آج کا تھوڑا سا ایپیسوڈ بھی ہٹ کے ہو گیا، ویو تھوڑا سا الگ ہو گیا. دعاؤں کی گزارش ہے اس کلپ کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.